अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांज़ेब। ये सन 616 के मक्का का मंजर है। एक बारोब और पुरवकार शख्सियत हाथ में तलवार थामे गुस्से में तेज तेज कदम उठाए चली जा रही है। राह चलते लोगों ने पूछा, क्यों जनाब, तलवार उठाए किधर की तरफ रवानगी है? उन्होंने जवाब दिया, वो जो खुद को नबी कहता है और हमारे बाप दादा के दीन को खत्म करना चाहता है, मैं उनसे बदला लेने जा रहा हूं। फिर किसी ने कहा, जरा अपने घर की भी खबर ले लीजिए। आपकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और बहनोई सईद बिन जैद इसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान ला चुके हैं। ये सुनते ही उस शख्सियत के कदम रुक गए। अब मालूम नहीं ये सदमा था या गुस्से की इंतहा, लेकिन जो भी था शायद आसमानों में उनकी काया पलटने का फैसला हो चुका था। वो बावकार शख्स उल्टे कदमों पलटे और अपनी बहन के घर पहुंचे। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। अंदर से कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी। दस्तक से खामोशी छा गई। उन्होंने फिर दरवाजा जोर जोर से पीटा। दरवाजा खुला। वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने गरजदार आवाज में पूछा, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? बहन ने घबरा कर जवाब दिया, कुछ नहीं, हम तो बस आपस में बातें कर रहे थे। वो बोले, मैंने सुना है कि तुम मोहम्मद के दीन में शामिल हो चुके हो। अब छुपाने से तो कोई फायदा नहीं था। बहन और बहनोई को मालूम हो चुका था कि राज फाश हो चुका है। बहनोई सईद बिन जैद आगे बढ़े और बोले, वो दीन तेरे दीन से बहुत बेहतर है। तू जिस दीन पर है ये गुमराह कुन रास्ता है। बस ये सुनना था कि उन्होंने बहनोई को जोर से मारा। बहन छुड़ाने आई तो उनको भी धक्का दिया कि उनके चेहरे से खून निकल आया। बस बहन के खून को देखकर सारा गुस्सा निकल गया और भाई की मोहब्बत बदले की आग पर गालिब आ गई। गुस्सा ठंडा हुआ तो बहनोई को छोड़कर कहने लगे, अच्छा लाओ दिखाओ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। बहन ने कहा कि तुम अभी इस कलाम के आदाब से नावाकिफ हो। इस कलाम में मुकद्दस के कुछ आदाब हैं। पहले तुम गुस्ल करो, फिर वो कलाम दिखाऊंगी। उन्होंने गुस्ल किया और सूरह त्वाहा पढ़नी शुरू की। कुरान का पढ़ना था कि काया पलटने लगी। दिल पर वजद तारी हो गया। दिल कहने लगा, नहीं, ये इंसान का कलाम हरगिज नहीं है। कोई इंसान खुद से ये लिख ही नहीं सकता। ये यकीनन आफाकी कलाम है। बस फिर क्या था, दिल मोम हो गया और इस कदर आंसू निकले कि दामन तर हो गया। ये पढ़ते जा रहे थे और कलाम इलाही की तासीर कल्ब को मुतासिर किए जा रही थी। अब सिर्फ मक्का नहीं बल्कि उस दिन के बाद पूरी दुनिया की तारीख बदली जानी थी। ये मेरे रब की शान है कि वो किस तरह एक वाक़े के जरिए पूरी तारीख बदल देता है। इतने में अंदर से एक और शख्सियत खबाब बिन अर्थ बाहर आए और बोले, कल रात ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में दुआ की थी कि ए अल्लाह, अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब में से किसी एक को इस्लाम की इज्जत का जरिया बना या उनमें से किसी एक के जरिए इस्लाम की ताईद फरमा। ए उमर, मेरे दिल ने गवाही दी थी कि ये दुआए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन खत्ताब के हक में पूरी होगी। जी हाँ, आप इस वाक़े के आगाज़ में ही समझ गए होंगे कि ये कहानी इंसानी तारीख के अजीम हुक्मरान और फातह जरनैल हज़रत उमर बिन खत्ताब की कहानी है। वो उमर जिनके ईमान लाने की दुआ खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। उमर बिन खत्ताब ने आगे चल के अजमत की एक दास्तान रकम की। वो रसूल अल्लाह के पहलू में दफन हुए और फारूक का लक़ब पाया, जबकि अमर बिन हशाम के हिस्से में अबू जहल का खिताब आया और वो क़यामत तक के लिए लानत का मुस्तहिक ठहरा। बहरहाल हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहन के घर से निकलकर हाथ में तलवार लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल दिए। उस वक्त दार अरकम मुसलमानों का मरकज था। सहाबा ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तलवार लिए आते देखा तो रसूल अल्लाह के गिर्द खड़े हो गए। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उनको आने दो, अगर नेक इरादे से आए हैं तो ठीक है। रसूल अल्लाह के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, उमर, किस इरादे से आए हो? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश रहे। रसूल अल्लाह ने फिर फरमाया, ए उमर, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम कबूल करो? बस ये सुनना था कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़ब्त जवाब दे गया और आंखों से आंसू निकल आए और कलमा शहादत पढ़ते हुए वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के इस्लाम लाने की खुशी में जोर से नारा तकबीर बुलंद किया
کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ وقت بدل گیا ہے۔ ہر جگہ چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ عمر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ اس وقت مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم جاری تھا۔ مسلمان چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، چھپ کر نماز ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر آج بھی مسلمان چھپ کر نماز پڑھیں تو عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے؟ آج کے بعد ہم بیت اللہ میں نماز ادا کریں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ لیا اور تلوار تھامے بیت اللہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی جماعت کو لے کے بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ چہرے پہ ایسا جلال کہ کسی کو راستہ روکنے کی جرت تک نہ ہوئی۔ بڑے بڑے سورما ارادہ کرتے رہ گئے لیکن عمر کو روکنے آگے نہ بڑھ سکے، اور پھر مسلمانوں نے 6 سالوں میں پہلی مرتبہ کھل کر خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس میں رمضان کی عبادات کو بھی شامل کر لیں تو ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان جس گناہ یا نیکی کا آغاز کرے، قیامت تک جتنے انسان اس گناہ یا نیکی کا حصہ ہوں گے، ان کے حصے کے گناہوں کا عذاب یا نیکیوں کا ثواب اسے شروع کرنے والے کے حصے میں جائے گا۔ یوں قیامت تک جتنے انسان بیت اللہ میں نماز ادا کریں گے، ان کا ثواب حضرت عمر کے حصے میں بھی جائے گا۔ آپ اندازہ تو کیجئے 1400 سال میں کتنے مسلمان بیت اللہ میں نماز ادا کر چکے، کتنے رمضان گزر چکے، اور قیامت تک کتنے انسان بیت اللہ میں نماز ادا کریں گے۔ کوشش کیجئے، کیا آپ حضرت عمر کی عظمت کو اپنے ذہن میں تصور بھی کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر کا تعلق مکے کے بنو عدی قبیلے سے تھا، جبکہ ان کی والدہ حنتمہ بنت حشام کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ اس وقت مکہ پر قریش کی حکومت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے بنو ہاشم خاندان سے تھا، اور قریش کی دیگر شاخوں میں بنو امیہ اور بنو مخزوم تھے۔ بنو عدی اپنی سفارتکاری اور بات چیت کے حوالے سے مشہور تھے، جبکہ بنو مخزوم جنگی مہارت اور جاہ و جلال کے سبب جانے جاتے تھے۔ یوں حضرت عمر میں یہ دونوں خوبیاں موجود تھیں۔ حضرت عمر کفار کے بڑے بڑے سرداروں کے گھروں میں جا کر اپنے قبول اسلام کا اعلان کرنے لگے۔ اس سے ان کی جواں مردی اور بہادری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، اس لیے ان کے آگے آنے میں بہت وقت تھا۔ یوں حضرت عمر کے اسلام لاتے ساتھ ہی مکے میں اسلام کی اشاعت میں تیزی آ گئی۔ مسلمان کھل کر تبلیغ کرنے لگے۔ ان کا قبول اسلام قریش کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ موجودہ زمانے میں کسی بہت بڑے اور طاقتور ترین سیاسی گھرانے کی کسی دوسری سیاسی جماعت میں شمولیت کا اعلان سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس جماعت کو کتنی بڑی سپورٹ حاصل ہو گئی ہے۔ بہرحال اسلام کی بڑھتی ہوئی اشاعت کو دیکھ کر کفار مکہ گھبرا گئے اور نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش تیار ہونے لگی۔ رسول اللہ تو پوری دنیا میں اسلام پھیلانے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مکے سے باہر نکلنے کا وقت ہے، اور پھر ایک رات مدینے کی طرف ہجرت کا فیصلہ ہو گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مکہ کی گلیوں میں ایک عجیب سا سکوت تھا، مگر رسول اللہ کے گھر کے باہر خطرہ منڈلا رہا تھا۔ چند مشرکین تلواریں لیے طاق میں بیٹھے تھے کہ جو ہی صبح ہو اپنے ارادے کو عملی شکل دیں۔ اسی لمحے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ دشمنوں کو گمان رہے کہ آپ ابھی بھی گھر میں ہی موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سکون اور وقار کے ساتھ دروازے سے باہر تشریف لائے۔ باہر وہی لوگ صفے باندھے کھڑے تھے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ آپ نے زمین سے کنکریلی مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی، اللہ کا نام لیا اور اسے ان کے سروں پر بکھیر دیا۔ حیرت انگیز طور پہ کسی کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ پڑی۔ وہ اسی طرح کھڑے رہے جیسے کسی نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو۔ آپ وہاں سے اطمینان کے ساتھ روانہ ہوئے اور سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ پھر اسی رات خاموشی کے ساتھ مکے سے نکل کر سفر کا آغاز کیا۔ کچھ فاصلے کے بعد دونوں سور کے پہاڑ کی طرف بڑھے اور اس کی ایک غار میں پناہ لی۔ ادھر گھر کے باہر محاصرہ کرنے والے لوگ بدستور انتظار میں تھے۔ انہیں یقین تھا کہ صبح ہوتے ہی مقصد
پورا ہو جائے گا۔ اسی دوران ایک راہگیر وہاں نکلا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، تم لوگ یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شخص ہنس پڑا اور بولا، تم بڑے دھوکے میں ہو، اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس سے گزر گئے اور جاتے ہوئے تمہارے سروں پر مٹی بھی ڈال گئے۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئے، فوراً اپنے سروں کو ٹٹولا تو واقعی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ حیرت اور شرمندگی کے عالم میں وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آگے کے واقعات آپ کو معلوم ہیں کہ کس طرح رسول اللہ غار ثور سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچے اور اسلام کی اشاعت کا آغاز ہوا۔ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ نے جو اخوت اور بھائی چارے کی عظیم مثالیں قائم کیں، وہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی زبان زد عام ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دن کے وقت اعلانیہ ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر رسول اکرم کے مشن کا حصہ بن گئے۔ آپ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں سائے کی طرح رسول اللہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ کے ہر کام میں ان دونوں کا مشورہ ضرور ہوتا تھا۔ آپ حضرت عمر کی شان کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ کئی مواقع پر حضرت عمر کی رائے یا سوچ کو اللہ نے قرآن کے احکامات بنا کر شریعت کا حصہ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی ازواج مطہرات کے پردے کی رائے دی تاکہ وہ پہچانی جائیں۔ اللہ نے حضرت عمر کی رائے کو وحی کی صورت میں نازل فرما کر قرآن کا حصہ بنا دیا۔ غزوہ بدر میں فتح کے بعد قیدیوں سے متعلق رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر کی رائے تھی کہ غزوہ بدر کے تمام قیدیوں کو قتل کر کے کفار کی طاقت کو مکمل ختم کر دیا جائے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا۔ احادیث کے مطابق قرآن کے تقریباً 15 احکامات ایسے ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے حق کو پہچاننے والا۔ رسول اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی غزوات کا حصہ رہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام مزید تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس دوران ایک اور عظیم مسلم فاتح جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق بھی بنو عدی سے تھا اور وہ حضرت عمر کے کزن بھی تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت وقف کر دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آدھی دولت رسول اللہ کے حضور پیش کی۔ بعد میں معلوم ہوا تو حضرت عمر نے اقرار کیا کہ وہ تقویٰ میں حضرت ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی حضرت عمر کی عظمت کی ایک مثال ہے۔ بہرحال فتح مکہ کے بعد پھر رسول اللہ کے وصال کا وقت آ گیا۔ مسلمان دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ حضرت عمر کو خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو آپ دنگ رہ گئے۔ آپ کو یقین نہ آیا۔ آپ نے تلوار نکال لی اور گرج دار آواز میں بولے کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور سورہ آل عمران کی آیت 144 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ وہ انتہائی نازک وقت تھا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کے جانشین کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اور تدفین سے پہلے ہی مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ حضرت عمر نے معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا اور فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ انہیں دیکھ کر لوگ جوک در جوک حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے لگے۔ کچھ روز بعد حضرت علی نے بھی علل اعلان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت آزمائشوں سے بھرپور تھا۔ ابتدا میں منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے تو ان کا قلع کما کیا گیا۔ تاریخ کے پہلے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب ملعون کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ یمامہ لڑی گئی۔
اگرچہ مسلمانوں نے ایک بڑے فتنے کا خاتمہ تو کر دیا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ خدشہ تھا کہ کہیں مسلمانوں میں قرآن کے حوالے سے اختلاف نہ ہو جائے۔ قرآن کو ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کا خیال بھی حضرت عمر کا ہی تھا۔ اب مسلمان بہت مضبوط ہو چکے تھے اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا وقت تھا۔ مسلمانوں نے اس وقت کی سپر پاورز یعنی رومن اور پرشین امپائرز پر بھی حملہ کر دیا، لیکن کچھ عرصے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے تمام صحابہ سے حضرت عمر کے بارے میں رائے لینا شروع کر دی۔ تمام صحابہ کا موقف تھا کہ حضرت عمر خلافت کے لیے سب سے بہترین شخصیت ہیں، لیکن کچھ صحابہ کا کہنا تھا کہ ان کی طبیعت بہت سخت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، عمر سخت اس لیے ہیں کیونکہ وہ مجھے نرم دیکھتے ہیں، وہ خلیفہ بنیں گے تو ان کی طبیعت نرم ہو جائے گی۔ یوں حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ حضرت عمر خلیفہ بنتے ہی فارس اور روم کے خلاف جنگوں میں تیزی لائے۔ آج کے دور میں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اسلامی ملک امریکہ، روس اور چین پر ایک ساتھ حملہ کر دے۔ یہ جنگیں آسان نہیں تھیں، یہاں بہترین فیصلہ سازی اور معاملہ فہمی کی ضرورت تھی۔ کوئی ایک غلطی نہ صرف پوری مہم کو تباہ کر سکتی تھی بلکہ خود اسلامی ریاست کو بھی خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ لیکن جب عمر ہیں تو کیا ڈر ہے؟ انہوں نے ایسی شاندار حکمت عملیاں بنائیں کہ انسانی تاریخ دنگ رہ گئی۔ ان کی بنائی جنگی حکمت عملیاں آج بھی ملٹری اسٹریٹجی کا ایک اہم حصہ مانی جاتی ہیں۔ لیکن رکیے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تاریخ کے اس اہم موڑ پر ایک اور نازک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مسلمان رومی سلطنت کے خلاف تو کامیابیاں حاصل کر رہے تھے، لیکن پرشین امپائر کے خلاف کامیابیوں کا سلسلہ وہ سست تھا۔ مسلمان جنگ کے لیے بھی روم جانا پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر نے نوٹ کیا کہ اس کی وجہ حضرت خالد بن ولید کی روم میں موجودگی ہے۔ وہ وہاں رومیوں کے خلاف مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ مسلمانوں میں یقین ہو چلا تھا کہ جہاں خالد بن ولید ہوں گے وہاں تو فتح یقینی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے اپنے کزن اور عظیم جرنیل کو مدینہ بلا کر معزول کر کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ فتح صرف اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی کردار نہیں۔ یقیناً یہ کام حضرت عمر جیسی شخصیت ہی کر سکتی تھی۔ کوئی اور جرنیل ہوتا تو شاید اس طرح اچانک معزولی پر بغاوت کر دیتا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے افسوس کے باوجود امیر المومنین کا یہ فیصلہ قبول کیا۔ حضرت عمر جنگ کے دوران اپنی افواج سے رابطے میں رہا کرتے تھے۔ وہ مسلسل قاصد بھجوا کر حالات معلوم کرتے اور فوج کو جنگی تدبیریں بتایا کرتے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انٹیلیجنس یا جاسوسی کو ایک باقاعدہ نظام کے تحت متعارف کروانے والے بھی حضرت عمر ہی تھے۔ حضرت عمر جنگ کے تمام فیصلے انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر کیا کرتے تھے۔ کئی فتوحات حضرت عمر کے مشوروں پر ہوئیں جن پر الگ سے پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ہی مسلمانوں نے اس وقت کی دونوں سپر پاورز کو فتح کر لیا۔ جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ جیسی جنگیں آج بھی دنیا کی فوجی تاریخ کے نصاب میں ہیں، لیکن حضرت عمر کا امت مسلمہ پر اصل احسان تو ایک دوسری بڑی فتح ہے، ایسی فتح جسے پڑھ کر آج دنیا کا ہر مسلمان یہی دعا کرے گا کہ کاش آج بھی کوئی عمر ہوتا۔ جی ہاں، حضرت عمر کے دور میں یروشلم، بیت المقدس اور فلسطین پہلی مرتبہ عیسائیوں کے قبضے سے آزاد ہوئے اور پہلی مرتبہ وہاں اسلام کا پرچم لہرایا۔ ایک طویل جنگ کے بعد فلسطین میں عیسائیوں کے مذہبی پیشوا سفرونیس نے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کا اعلان کر دیا، لیکن اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سامنے خواہش ظاہر کی کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے سامنے ہی سرنڈر کر کے شہر کی چابیاں ان کے حوالے کرے گا۔ وہ حضرت عمر کی سادگی کے قصے سن چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ مسلمان فلسطین کی فتح کے بعد عیسائیوں کا قتل عام نہ کریں، اس لیے وہ خود حضرت عمر سے مل کر عیسائیوں کی امان کی یقین دہانی چاہتا تھا۔ حضرت عمر نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے پر سفرونیس کی شرط قبول کر لی اور فلسطین کی طرف سفر کا فیصلہ کر لیا۔ پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جس پر تاریخ آج تک الفاظ تلاش کر رہی ہے۔ دنیا کی عظیم سلطنت کا طاقتور ترین بادشاہ
فلسطین میں یوں داخل ہوتا ہے کہ ان کا غلام اپنی باری پر گھوڑے پر سوار ہے اور وہ خود گھوڑے کی لگام تھامے چل رہے ہیں۔ پہلے تو عیسائیوں نے گھوڑے پر سوار غلام کو ہی امیر المومنین سمجھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ پیدل چلنے والے مسلمانوں کے امیر اور لاکھوں مربع میل سلطنت کے مالک ہیں تو وہ دنگ رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سوفرونیس آگے بڑھا اور بولا، ہاں تم ہی وہ شخص ہو جس کے اوصاف ہم نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھے ہیں۔ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو مقدس سرزمین فلسطین کی کنجیوں کا مالک ہوگا، وہ اس ملک میں پیدل داخل ہوگا جبکہ اس کا غلام سوار ہوگا اور اس کے کپڑوں میں 17 پیوند لگے ہوں گے۔ یوں اسلام مکہ اور مدینہ سے آگے نکل کر ایران، عراق، مصر، آذربائیجان، شام، اردن، فلسطین تک پھیل گیا۔ آج آپ دنیا کا جو نقشہ دیکھتے ہیں اس میں ان فتوحات کا بہت حصہ ہے، لیکن اتنی وسیع اور طاقتور سپر پاور کا حکمران خود پیوند لگے کپڑے پہنتا، سادہ خوراک کھاتا اور ٹاٹ کے فرش پر سویا کرتا۔ اس بات پر ایران، پاکستان، ترکیہ سے لے کے سعودی عرب تک امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے کوئی جائیداد نہیں بنائی، نہ ہی وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی وراثت چھوڑ کر گئے۔ انہوں نے ہی سن ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، شرعی عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے۔ انصاف کا ایسا نظام تھا کہ خلیفہ کی اولاد بھی قانون کے تابع تھی۔ حضرت عمر نے فوجی دفتر ترتیب دیے اور فوجی چھاؤنیاں قائم کی، مردم شماری کرائی، جیل خانہ جات اور پولیس کا محکمہ قائم کیا، نہریں کھدوائیں، کئی شہر آباد کرائے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال معلوم کرنے کا طریقہ نکالا، ریاست کو باقاعدہ صوبوں میں تقسیم کیا، وظائف کا اجرا کیا، مفلوق الحال غیر مسلموں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ آج یورپ اور امریکہ کے سوشل ویلفیئر اور سوشل سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹ حضرت عمر کا ماڈل ہی فالو کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا مگر 26 ذی الحج سن 23 ہجری کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابو لولو فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ یہ شخص بہت سے ہنر جانتا تھا، بڑھئی اور لوہار کے کام کے علاوہ یہ چکیاں بنانے کا ماہر بھی تھا۔ حضرت مغیرہ نے اسے کام کے لیے آزاد چھوڑ رکھا تھا۔ اپنا کام کر کے ایک طے شدہ رقم یہ حضرت مغیرہ کو دے دیتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت عمر سے شکایت کی کہ اس پر ٹیکس زیادہ ہے۔ آپ نے خراج کی رقم پوچھی تو یہ نہایت معمولی رقم تھی جو کہ 2 یا 4 درہم روزانہ تھی، جو کہ فیروز کی کاریگری کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ آپ نے ابو لولو فیروز کا مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات اس ملعون بدبخت ابو لولو فیروز نے اپنے دل میں بٹھا لی اور اگلے روز نماز فجر کے دوران آپ پر خنجر سے حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا۔ کاش اسے معلوم ہوتا کہ وہ کس شخصیت پر خنجر چلا رہا ہے تو شاید اسے ایسا کرنے کی کبھی جرت ہی نہ ہوتی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت سے انجان تھا۔ حضرت عمر کچھ دن شدید زخمی رہے۔ ان کی آخری خواہش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ انہیں رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے بچا کے رکھی تھی، لیکن انہوں نے حضرت عمر کی درخواست منظور کر لی۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو اسلام کا یہ روشن ستارہ غروب ہو گیا اور اپنے آقا کے پہلو میں دفن ہو کے ساری زندگی کے لیے امر ہو گیا۔ 1500 سال سے اربوں مسلمان روضہ رسول پر جاتے ہیں تو رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت عمر کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر کی شہادت سازش تھی یا اس ملعون کا وقتی اشتعال، یہ واضح نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فارس کا مشہور سپہ سالار ہرمزان اس وقت اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ میں مقیم تھا۔ ہرمزان کی فوج کو مسلمانوں نے پے در پہ شکست دی تھی، جس کی وجہ سے اسے شدید رنج تھا۔ اس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اڑ کر مدینے میں رہائش اختیار کر لی۔ پھر جب موقع ملا تو فیروز کو ساتھ ملا کر اسے آپ کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ ہرمزان کے قبول اسلام کا واقعہ مختلف الفاظ کے ساتھ کئی روایات میں منقول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہرمزان قیدی بنا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔
آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ جب اس کے قتل کی تیاری ہو گئی تو اس نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر کہا، میں پیاس سے نڈھال ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے پینے کے لیے پانی دیا جائے؟ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے پانی پلایا جائے۔ ہرمزان نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور حضرت عمر سے کہنے لگا، یہ پانی جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اسے پینے تک آپ لوگ مجھے قتل تو نہیں کریں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں، جب تک تم یہ پانی نہیں پیو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس نے جلدی سے پانی کو نیچے گرا کر ضائع کر دیا اور کہا، امیر المومنین، دیکھیے آپ نے وعدہ کیا ہے، اب اس کو پورا کیجیے۔ حضرت عمر نے کہا، تمہیں قتل کرنے سے فی الحال رک جاتے ہیں، میں تمہارے معاملے میں غور و فکر کروں گا۔ پھر جلاد کو حکم دیا کہ تلوار ہٹاؤ۔ تلوار ہٹتے ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر نے کہا، اسلام لے آئے ہو، اچھا کیا، مگر جب میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی تو اس وقت تم نے قبول کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا، مجھے خوف تھا کہ اگر میں اس وقت اسلام قبول کروں گا تو آپ سوچیں گے کہ کہیں موت کے ڈر سے ایسا کر رہا ہے۔ کئی روایات میں اس واقعے کا بھی ذکر ہے کہ حضرت عمر پر حملے سے ایک آدھ دن پہلے ہرمزان کے اور فیروز کے درمیان خفیہ بات چیت ہوئی تھی اور اسی دوران اچانک ایک 2 منہ والا خنجر ابو لولو فیروز کے ہاتھ سے پھسل کر گر گیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے یہ بات حضرت عمر کی شہادت کے بعد سب کو بتائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سن کر ایک صحابی کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے جا کے ہرمزان کو قتل کر دیا۔ بہرحال حضرت عمر کی شہادت سے اسلام کو جو نقصان ہوا اس کا مداوع 1400 سال بعد بھی نہیں ہو پایا ہے۔ آج مسلمان ہر طرف ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ فلسطین میں نسل کشی جاری ہے۔ اسرائیل ایک بے لگام گھوڑے کی طرح امریکہ کے کندھوں پر سوار ہے اور مسلم حکمران وہ عیاشیوں میں مگن ہیں۔ تو دل سے ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ کاش امت مسلمہ میں کوئی عمر جیسا پیدا ہو جائے جو سمجھتا ہو کہ دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے تو حکمران ذمہ دار ہے، جس کا ایمان ایسا ہو کہ زلزلے کے دوران درے مار کر زمین سے کہے کہ کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا، تو زلزلہ رک جائے، جو دریائے نیل کا پانی رک جانے پر دریائے نیل کو خط لکھ کر بہنے کا حکم دے اور دریائے نیل کا پانی جاری ہو جائے۔ عمر جیسا تو کوئی نہیں ہے، کاش عمر بن عبدالعزیز جیسا ہی ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے۔ آپ اپنے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔